अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हमारे एंकर साहब ने आज आते ही हमें कहा है कि तुम्हें आज एक ऐसी चीज बताऊंगा चीज़ बताओ। कि तुम्हारे अंदर ताकत और जज्बा पैदा हो जाएगा। वो क्या चीज है? मेरा ख्याल है सरदाई बनाने का तरीका बताने लगा। मैंने तुम्हें ये कहा कि मैं तुम्हें चीज़ बताऊंगा, कोई नुस्खा बताऊंगा ताकत का। यही कह रहे थे। और मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स का तारुफ करवाऊंगा जो हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है, ये बताया था मैंने। ये तो तुम अब कह रहे हो कि शख्स का तारीफ कराऊंगा। यही मैंने कहा था, एक तारुफ करवाऊंगा तुम्हें एक शख्स सर का। है क्या? बांग्लादेश का एक आम सा आदमी है जो आजकल आलमी जरायद का मौजू बना हुआ है। इस कदर ज़बरदस्त उसकी स्टोरी है कि ज़ैनुल आबदीन नाम का ये शख्स है जो ढाका से कई 100 किलोमीटर दूर एक गांव का रहने वाला है। और कई साल पहले उसका बाप जो था सिर्फ इस वजह से मर गया था कि दूर दूर तक कोई हस्पताल नहीं था। उसने अपने बाप की मौत पर अपने आप से ये अहद किया था कि मैं अपनी कमाई से एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। कोई करोड़पति आदमी था? कोई करोड़पति नहीं था, उसके पास तो 2 वक्त की रोटी नहीं थी खाने के लिए। लेकिन वो शख्स उस दिन जिस दिन उसने अहद किया वो अपना गांव छोड़ता है और ढाका में आकर साइकिल रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। रिक्शा भी नहीं, साइकिल रिक्शा। ये ज़ैनुल आबदीन जनाब, और यही ज़ैनुल आबदीन नामी शख्स जो है अपने बैंक अकाउंट में जब $4000 की तस्दीक कर लेता है कि मैंने इतनी रकम जमा कर ली है, वापस गांव जाता है और टीन की छत डालकर एक छोटी सी डिस्पेंसरी से एक हॉस्पिटल का आगाज करता है। आज वहां पर सैकड़ों की तादाद में रोजाना मरीज जो हैं आकर शफायाब हो रहे हैं और ज़ैनुल आबदीन को दुआएं दे रहे हैं। ब्यूटीफुल। और जब वो अपने गांव में हॉस्पिटल बनाने के मरहले से गुजर रहा था तो तमाम इलाके के लोग वहां आते थे और उसको मजाक किया करते थे, बाकायदा स्वाब समझ के उसको मजाक किया करते थे कि कब वो दिन आएगा जब इन मेज कुर्सियों पर कोई मरीज या डॉक्टर भी आके बैठेगा। हाय 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 हाय। तो अब सैकड़ों लोग उधर इलाज करवा रहे हैं जनाब, और सिर्फ साइकिल रिक्शा चला साइकिल के। रिक्शा चलाकर, और वो भी 61 साल की उम्र में। हाय 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 हाय। इससे तो हमें यह सबक मिलता है कि शौकत खान अस्पताल बनाने के लिए जरूरी नहीं कि बंदा इमरान खान जैसा कद्दावरी हो। एग्जैक्टली सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। हम लोग जब भी कोई नेकी का इरादा करते हैं, कोई रफाही या फलाही काम करना चाहते हैं, हम इस इंतजार में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं कि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मैं कोई इतने, मेरे पास तंजीम नहीं है, मेरे पास लोगों का इकट्ठ इतना नहीं है, और वो दिन भी नहीं आता और हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं बगैर नेकी का कोई बड़ा काम किए। ये बड़ा काम करना जरूरी तो नहीं है, नेकी के छोटे छोटे काम भी तो यार किए जा सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये हमारे अब्दुस्तार रेड्डी साहब वो भी देख लो, एक बिल्कुल सादा से आदमी थे, कोई करोड़पति बंदे नहीं थे। वो इस वक्त करोड़ों लोग जो हैं उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप छोटी सतह से या इनफरादी सतह पर काम शुरू करें और हर शख्स जो है वो अब्दुल रेड्डी बन जाए, ये भी मुमकिन नहीं है। अब बिल्कुल बिल्कुल अपनी हिम्मत जारी रखनी चाहिए, छोटे छोटे दिए जलाते रहना चाहिए। और ये भी जो हमारे ज़हन में एक टिपिकल किस्म का हमारा एक माइंडसेट है नेकी के कामों के हवाले से कि हॉस्पिटल ही बनाने। आप मोहल्ले की सतह पर, अपने जहां पर आप रह रहे हैं, शहर की सतह पर, कस्बे की सतह पर, गांव की सतह पर, आप छोटे छोटे ऐसे दर्जनों की तादाद में काम है जिन पर आप नजर डालें तो आपको पता चलता है कि अगर मैं ये काम करने में कामयाब हो जाऊं, आप अकेले या आपके 2-4 साथी मिलके, तो वहां पर एक छोटा सा इनकलाब बर्पा हो जाता है। बिल्कुल यार, अस्पतालों के अलावा हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के, अपनी गली के स्कूल की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दें। अब यही ना इंतजार करते रहे कि गवर्नमेंट कब फंड देगी या कब इधर कोई वजीर आला या गवर्नर का चक्कर लगेगा तो इस स्कूल की किस्मत संवरेगी। आप खुद शुरू हो जाए, 4 बंदे रल के, ऐसी कौन सी बात। और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हर वक्त वसाइल का रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास, या हम अगर 4 दोस्त मिल भी जाएं तो हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, हम ये नेकी का काम किस तरह शुरू कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि बहरहाल यानी माली वसाइल की अहमियत अपनी जगह, लेकिन उससे हटकर अगर आप सिर्फ टाइम दे दें
آپ اپنا وقت صرف کر دیں تو بے شمار نیکی کے کام ہیں. ہم اکثر یہ پہلے بھی اپنے شو میں 3-4 مرتبہ بات کم از کم کر چکے ہیں کہ اگر 3-4 محلے کے نوجوان یہ مل کر فیصلہ کر لیں کہ آئندہ کے بعد ہم نے مل کر محلے کو صاف ستھرا رکھنا ہے, اور یہ جو جہاں پر مٹی کے ڈھیر ہیں, گرد و غبار ہے, یہاں پر ہم نے گھاس لگا دینی ہے, یہ جو بجلی کے بے ترتیب سے تار ہیں ان کو یعنی ترتیب میں لانا ہے, آپ یقین کرو کہ وہ محلے کا بالکل حیت بدل کے رہ جائے گی. ایک خوبصورت سا گمان ہوگا وہاں پہ, اور آپ کا جس سے یعنی آپ کو کئی جو ضمنی فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے. بالکل آپ کا موڈ جو ہے وہ اچھا رہے گا, اس محلے کی لک بدل جائے گی, اور اس سے اور بھی کئی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. بالکل اپنے علاقے میں کوئی چھوٹا موٹا پارک ہے اسے سجائیں, آپ اپنی گلیوں کو سجائیں, اپنی سڑکوں کو سجائیں. یار کلا کلا بندہ ایسا ایسا کام کر گیا, میں حیران ہوتا ہوں سن کے. یہ ہمارے گجرانوالہ میں ایک محبوب عالم سکول ہے اور ایک عطا محمد سکول ہے. ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ سائیکل کے اوپر تھیلا ٹانگ کے پورے علاقے سے, شہر سے روپیہ چوانی پیسہ اکٹھا کرتے تھے, اور انہوں نے اتنے بڑے سکول بنائے ہوئے, وہاں سے کروڑوں لوگوں نے تعلیم حاصل کی. یار میں تمہیں بتاتا ہوں کہ چند لوگوں نے کچھ سال پہلے مل کر ایک بڑا ہی خوبصورت منصوبہ شروع کیا تھا بیٹھک سکولز کا, کہ محلے میں جو شخص اپنی بیٹھک یا ایک فالتو کمرہ 1 گھنٹے کے لیے دن میں دے سکتا ہے, اس کو تعلیمی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. آج پورے پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں وہ بیٹھک سکولز موجود ہیں, اور ان سے یعنی ہزاروں کی تعداد میں طالب علم جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اب وہ اس سطح پر آ چکا ہے وہ پروجیکٹ کہ لوگ باقاعدہ خود پوچھ کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان غریب بچوں کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یعنی اپنی دہاڑی پر نہیں جاتے اور وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ظاہر وہ کماتے نہیں ہیں. اب ان کا اگلا پروجیکٹ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ان بچوں کو ایک وقت کا کھانا مہیا کریں گے. یہ کھانے سے مجھے یاد آیا, کئی لوگوں نے دیکھو یہ شہر میں کھانا کھلانا شروع کیا, اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنا سستے پیسوں میں سستے نرخوں میں کھانا کھلا رہے ہیں لوگوں کو, اور وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ ایک پروجیکٹ ہے آب و دانہ کے نام سے, میں ذاتی طور پر جانتا ہوں لاہور میں کم و بیش 3 مقامات پر وہ انتہائی یعنی احترام کے ساتھ جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, جو مزدور طبقہ ہے, ان کو وہ مفت کھانا نہیں کھلاتے بلکہ سبسیڈائزڈ کھانا ہے. لوگوں نے مل کر شروع کیا ہوا ہے, سبسیڈائزڈ نرخوں پر انتہائی احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ میز کرسی پر بٹھا کر ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے, اور بڑا شاندار مینیو ہوتا ہے, اور ایک مزدور بھی جو ہے ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ چکن کھا سکتا ہے. اور یار یہ تم کھانا ہسپتال سکول بھی چھوڑو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بندے کے پاس اتنا ٹائم نکلے اور وہ نکالے کہ اپنے محلے میں صرف یہ پتا کر لے کہ کوئی بزرگ کوئی بندہ بیمار ہے, ہفتے میں ایک باری جا کے صرف اس کی تیمارداری کر لے, اس کے پاس 5 منٹ اپنا وقت ہی دے دے, اس سے بڑا کام کوئی نہیں. بہت بڑا کام, بہت بڑا کام. یار یہ بھی چلو آپ نے کسی کے گھر جا کے اس کی تیمارداری کرنی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ گلی محلے میں جاتے ہوئے کہیں کھڑے ہوئے کوئی مسکین آدمی آپ کے پاس سے گزرتا ہے یا آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو عزت کے ساتھ سلام ہی کر لیں. بہت بڑی نیکی ہے. اسی لیے تو تمہیں کہتا ہوں کہ آگے مجھ مسکین کو تو سلام کیا کرو. سادہ سی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنے حصے کا کردار جو وہ ضرور ادا کرنا چاہیے. جو فراز نے کہا تھا نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بیوٹیفل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بجٹ کے بعد پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب جہانگیر بدر صاحب. السلام علیکم بدر صاحب. وعلیکم السلام برادر, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں, ممنون ہوں اور مقروض ہوں کہ آپ مجھے بار بار بلا کے اپنی پارٹی کے ڈیفینس کا موقع دیتے ہیں. اچھا بدر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو اس بجٹ پر بہت بہت مبارک ہو, آپ نے اپنی حکومت کا 5واں بجٹ ماشاءاللہ پیش کر دیا. آپ مبارکباد دے رہے ہیں, میرا خیال ہے آپ نے بجٹ نہیں سنا. کیا مطلب؟ یا پھر سنا ہے تو سمجھا نہیں ہے. اچھا, ورنہ آپ مجھے بہت زیادہ مبارکباد دیں. اچھا. دیکھیے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 5ویں دفعہ ایک حکومت نے بجٹ پیش کیا. آپ کو بجٹ کی اچھی بات کیا لگی ہے بدر صاحب؟ ساری اچھی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے شور و غوغے میں ہمارے اس چیتے نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہی کمال کر دیا اس نے. اچھا. ورنہ اتنا شور ہو رہا ہو تو بندہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا. اچھا. آپ یقین کریں گے اتنا سخت شور و غوغا تھا وہ نون لیگ کا, اس کے باوجود حفیظ شیخ کی آواز شارع دستور تک جا رہی تھی. اچھا, آپ کو کیسے پتا؟ جی میں ادھر کھڑا گول گپے کی ریڑھی کے اوپر گول گپے کھا رہا تھا. شارع دستور پہ گول گپے؟ کیوں جی, شارع دستور پر چورس گپے ہوتے ہیں.
گول گپے جہاں بھی ہو وہ گول ہی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی شاڑہ دستور پر تو ہر چیز گول ہو جاتی ہے۔ تو میں ادھر گول گپے کھا رہا تھا، میرے کانوں میں ایک دم بہت زیادہ شور آیا ہے، میں نے پلیٹ فوراً رکھ دیا، منہ کا گول گپا پھینک دیا، ساڑی میری کھٹیائی اڑ گئی ہے۔ وہ میں نے کہا یہ کون سا شور ہونا لگ گیا؟ ریڑھی والے نے مجھے کہا بدڑ جی آرام سے کھائے گول گپے، ان کا تو روز کا یہی کام ہے۔ پھر مجھے یاد آیا ہوئے آج تو بجٹ پیش ہو رہا ہے، اپنے فیجے کی آواز بار گول گپے والی ریڑھی تک آ رہی تھی۔ بس یہ ایک بات اچھی لگی آپ کو بجٹ میں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے پیپلز پارٹی کا جو بجٹ ہے یہ عوامی بجٹ ہے، اچھا اس میں عوام کا ذکر ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں نا بجٹ میں سے بے ہٹا دے تو جٹ بن جاتا ہے، جی ہٹا دے تو بٹ بن جاتا ہے، تو یہ عوامی نمائندگی ہے نا جٹ بٹ۔ تو یہ آپ کا کریڈٹ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں ہمارا پہلی دفعہ اس طرف دھیان پڑا ہے تو ہمارا ہی ہو گیا نا یہ کریڈٹ، کسی اور کا دھیان پڑتا تو اس کا ہو جاتا، اچھا جیسے زمین پہ تیلی گڑی ہو تو جس کا دھیان پڑے اسی کی ہوتی ہے۔ بدر صاحب ایکسپرٹس تو کہتے ہیں کہ اس بجٹ کے نتیجے میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ بہت اچھے جنید صاحب، یو آر میکنگ فن آف می۔ کیا مطلب؟ کیا کر رہے ہیں آپ مجھے اکانومی بتا رہے ہیں؟ کون سا ایکسپرٹ کہتا ہے؟ میں خود ہیلے کالج میں اکانومی پڑھاتا رہا ہوں، اچھا مجھے نا آپ اکانومی بتائیں۔ اچھا دیکھیں مہنگائی کا تو ہم نے لک ہی توڑ دی ہے، وہ کیسے؟ اور جناب ہم نے ایک ایک چیز کی قیمت کم نہیں کی، ہر چیز جس سے خریدتے ہیں روپیہ ہم نے اس کی قیمت کم کر دی۔ دیکھیں تو صحیح 90 روپے کا ڈالر تھا، اب 94 روپے کا ہو گیا، اور مزید انشاءاللہ کچھ دنوں میں اب 2-4 روپے کی اور کمی کریں گے روپے کی قیمت۔ ہر بندہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ یار اس حکومت نے روپے کی قیمت بالکل ہی کم کر دی ہے، اب اس سے زیادہ اور کیا مہنگائی کم کر دی؟ جو عام استعمال کی چیزیں ہیں وہ تو سستی نہیں کی نا آپ نے؟ وہ بھی سستی کی ہے، اس وقت سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز میک اپ ہے، سستا کر دیا۔ آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ خاتون اور اخبار سرخی کے بغیر اچھی نہیں لگتی، ہم نے سستی کر دی ہے۔ اور جی آٹا تو 30 روپے کلو مل جاتا ہے، مگر کوئی بیوٹی پارلر والی خاتون 1000 سے کم نہیں لیتی، ہم نے پہلے وہ سستا کیا۔ بدر صاحب روٹی سستی کی ہے نہیں؟ اور یار جس راستے سے روٹی اندر جانی ہے پہلے وہ راستہ تو ٹھیک کرو۔ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ آپ وہ لوگ ہو جو چولہا پہلے خرید لیتے ہو اور گیس کے کنیکشن کی درخواست بعد میں دیتے ہیں۔ کتنا برا لگے اگر ٹوٹی ہوئی سڑک پہ مرسیڈیز جا رہی ہو، اور جناب ہمارے بجٹ کا شور تو پوری دنیا کے کونے کونے پہ ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں؟ جی جناب، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دنیا گول ہے، یہ ہمارے خلاف پڑاپے گڈا کر رہے ہیں۔ ہمیں نہ کرنا ہے اپریشیٹ، نہ کرنا ہمیں اپریشیٹ، غلط لوگوں کو آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کا وہ صاحب ہے کہ 2 بندے پلیٹ فارم پہ کھڑے تھے نا ریلوے اسٹیشن پہ، گاڑی چل پڑی، ایک بندہ چڑھ گیا دوسرا رہ گیا، جو چڑھ گیا اس کو سارے ڈبے والے کہنا شروع ہو گئے کیا بات ہے شیر لگے ہو چڑھ گئے ہو، اس نے کہا سوا شیر لگا ہوں، اور اسے چڑھانے آیا تھا وہ نیچے رہ گیا میں چڑھ گیا ہوں۔ غلط اپریشیٹ کرتے ہیں آپ، ہمیں تو آپ کی زبان ہی سڑ جاتی ہے اپریشیٹ کرتے ہو۔ بدر صاحب خدا کے لیے کھانے پینے کی اشیاء سستی کریں۔ اور یار وہ بھی کی ہے، آپ لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بھی سستی کی ہے، دوانا سستا کر دی ہے، وہ کیسے؟ بلکہ ساتھ بجٹ میں یہ بھی اعلان کیا کہ چٹا نکلے تو واپس بھی کرنا ہے۔ ہر گول چیز سستی کر دی ہے، دوانا سستا کیا ہے، کدو سستا کیا ہے، ٹماٹر سستا کیا ہے، بلکہ آپ لوگ سبزی لینے جاتے ہیں ساتھ دھنیا فری ملتا ہے۔ لیکن بدر صاحب دھنیا تو پہلے بھی مفت ہی ملتا تھا۔ ہاں تو پہلے صرف دھنیا ملتا تھا، ہم نے ساتھ ہری مرچیں بھی دی ہے۔ تو ہری مرچیں بھی پہلے ملتی تھی بدر صاحب۔ دیکھے نا آڈا لگایا ہوا ہے، آگے سے داد نہیں دینی۔ یہی بات اگر کوئی ایم کیو ایم والا کرنا ہوتا آپ نے دھنیے کے بعد شکریہ کہہ کے بات ختم کر دینی تھی۔ اب چونکہ میں جیالہ ہوں اور آج کل میڈیا کے ہتھے جیالہ چڑھ جائے تو اس کا وہ حال ہوتا ہے جو بہت سارے طالب علموں کے ہتھے بس کا ایک ڈرائیور چڑھ جائے تو اس کا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں بہت سارے ڈرائیوروں کے ہتھے کلا سٹوڈنٹ چڑھ جائے تو اس کا ہوتا ہے۔ حد ہو گئی آپ کی اشیاء ضرورت کی وجہ سے میں اپنی ضرورت بھول گیا۔ اچھا بدر صاحب یہ فرمائیں کہ کچھ لوگ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو چیف جسٹس کے صاحبزادے کا معاملہ ہے اس کے پیچھے بھی پیپلز پارٹی ہے۔ یہ دیکھو ذرا، یہ دیکھو ذرا، یہ ہے اصل بات۔ یار آپ لوگوں کو ہر ایشو کے پیچھے پیپلز پارٹی نظر آتی ہے، خدا کے لیے جانے دیں یار،
کل کلا کو آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ جو زوڑا سورج کے سامنے آیا ہے اس کے پیچھے بھی پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپا زوڑا ذرا پا سورج کے سامنے تو اب تو کسی کا خربوزہ پھکا نکلا ہے تو یہ میڈیا والے شور مچا دیتی ہے اس کے پیچھے پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے. اور یار خدا کے واسطے پیپلز پارٹی دلوں میں گھسی ہوئی ہے, خربوزوں میں نہیں گھسی ہوئی. اچھا بدر صاحب, یہ جو آپ نے پانی اور بجلی کے وزیر بدلے ہیں اور احمد مختار صاحب کو بنا دیا ہے, اس سے لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی؟ نہیں جی نہیں, یہ بھی ہمارے خلاف پڑا پہ گڈا ہے. یہ احمد مختار صاحب کو وزارت پانی و بجلی کی کرسی پہ اس لیے نہیں بٹھایا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. ان کو تو اس لیے بٹھایا ہے کہ بزرگ آدمی ہے, لوگ ذرا بدتمیزی کم کر دیں. ہاں, جیسے کسی گھر کے سامنے قرضہ لینے والے آ کے اونچا اونچا بولنا شروع کر دے تو گھر والے کسی بزرگ کو کہتے ہیں حاجی صاحب ذرا باہر جانا ہو تو گالا ہی کنڈل لگا. اسی طرح پھر بزرگ آدمی کو بٹھایا کہ لوگ ذرا ٹھنڈے ہو جائے, یہ جو گندے میسیجنگ کر رہے ہیں نا یہ ذرا کم ہو جائے. یہ جو خراب میسیجز ہیں یہ اس طرح بند نہیں ہو گئے, صرف بجلی دینے سے بند ہو گئے. جی اس کا مطلب ہے کہ نہیں بند ہوگی. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. حسب ڈاک میں سب سے پہلی میل ہمیں ثنا بطول نے کراچی سے بھیجی ہے. لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے تو آپ کا پروگرام بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور فنی بھی, پر مجھے جن باتوں پر سب سے زیادہ ہنسی آتی ہے ان میں جب عزیزی انکل ملکہ برطانیہ بنتے ہیں, خواجہ سرا کی نقل اتارتے ہیں, اور اس وقت تو میں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتی ہوں جب عزیزی صاحب اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں. واہ عزیزی واہ. دیکھ لو. ویسے بیٹے میں معافی چاہتا ہوں, میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو دانشور نہیں کہا. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ میں اس پروگرام میں دانشور لگا ہوا ہوں. بیٹے یہ پاکستان ہے, ضروری نہیں کہ بندہ وہی جاب پہ لگا ہوا ہے جس کا وہ اہل ہے. جب میں نے یہاں اپنی سی وی پیش کی تھی تو اس کے حساب سے تو انہوں نے مجھے الیکٹریشن رکھا تھا. میں تو اونچا اونچا رونا شروع ہو گیا. میں نے کہا میں نے دانشور بننا ہے. الیکٹریشن لگا اگر تو ترقی کرتے کرتے دانشور بننے سے پہلے ہی میں ریٹائر ہو جاؤں گا. پھر میں نے ایک سفارش کرائی اور میں دانشور لگ گیا. چونکہ یہاں پہ سفارش کے بغیر کوئی کچھ نہیں لگ سکتا. سفارش کے بغیر بندہ یا نکرے لگ سکتا ہے یا پھائے لگ سکتا ہے. اچھا جی, مہوش پرویز فیس بک پہ میسج لکھتی ہیں سلام ٹو آل. وعلیکم السلام. بیت بازی میں میرے خیال میں عزیزی صاحب ہمیشہ جیت جاتے ہیں کیونکہ ویری گڈ بیٹے, بہت اچھے, شاباش. اب سڑاؤ دیکھو ذرا کیا فیصلے ہو رہے ہیں عوام کی طرف سے. میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اچھا پوری سن لیں. کیونکہ انہیں موقع پر کمال آمد ہوتی ہے جو ایک بڑے شاعر کا ترے امتیاز ہو سکتا ہے. لو جی, اس بچی نے جو بیچ میں ترہ امتیاز کہا ہے نا, یہ طنز کی ہے. طنز کی. چونکہ اس بچی کو پتہ ہے کہ یہ کو ترہ امتیاز کا نہیں پتا, صرف پا امتیاز کا مجھے پتا ہے. ہماری گلی کے موڑ پہ رہتا ہے وہ. اچھا جی, عثمان شیخ لاہور سے لکھتے ہیں ڈیئر حسب حال ٹیم, عزیزی انکل آپ میں مجھے آئنسٹائن کی جھلک نظر آتی ہے. جیسے آئنسٹائن نام ذہانت کا مترادف بن چکا ہے, ویسے ایک دن عزیزی نام بھی ذہین لوگوں کے لیے بولا جائے گا. بس کوئی ایسا فارمولا بتا دیں جس سے پیٹرول پرائسز روز روز نہ بڑھیں. آپ کی ذہانت کو سلام. یار یہ کیا تم نے سارے خطات چنوائے. چپ کر جاؤ یار, اس بچے نے مجھے آئنسٹائن سمجھ لیا. تھینک یو تھینک یو. آپ نے جو بات کی ہے, کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا فارمولا بتائیں کہ پیٹرول کی قیمتیں روز روز نہ بڑھیں. اس کا سیدھا سیدھا فارمولا ہے جناب. آئنسٹائن نے کیا فارمولا دیا؟ آئنسٹائن نے دیا تھا فارمولا E is equal to mc square. E represents energy. Okay. E is equal to mc square. E energy is equal to mc مٹی کٹا square. اس کا مطلب ہے کہ انرجی اتنے ہے ہی نہیں. اس کا سیدھا سیدھا فارمولا ہے جی, پٹرول بہت تھوڑا ہے, بلکہ انہوں نے منگایا بھی کوئی نہیں اگے سے, کیونکہ انہوں نے آدھار بہت دینا ہے. اس لیے ساری گڈیاں بیچ کے سائیکلاں خرید لو, پھر دیکھنا پٹرول ان سے کوئی خریدے گا نہیں. ڈاکٹر آسم نے کھوتی ریڑھی پہ گلیوں میں وائیں لگاتے پھرنا ہے. پٹرول لے لو, پٹرول اے سروں دا پٹرول, چمیلی دا گری دا پٹرول, بنولے دا پٹرول, کوڑا پٹرول.
ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਲਿੱਲੋ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ। अच्छा जी, हसन अटक से लिखते हैं जुनैद अंकल, आपके और अजीजी अंकल की सोच एक ही तरह की है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी बात दिमाग से दिल में उतरती है और अजीजी अंकल की दिल से दिमाग में। हाय 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 हाय, यार क्या बात की है इस लड़के ने, वाह वाह वाह, क्या बात की है, वाह वाह, क्या बात की है वैसे। यही बात उस बेचारे ने की है कि तुम जो बात करते हो वो दिल से दिमाग तक पहुंचती है, तो बंदा सवाल करता है यार इसने क्या बात की है। यार वैसे ये तुमने क्या बात की। अच्छा जी, हसीब अहमद फैसलाबाद से लिखते हैं अजीजी अंकल, हमें गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं और अम्मी हर वक्त कहती रहती हैं बहुत गर्मी है, ना खेलो नहीं तो मार पड़ेगी। अजीजी अंकल, क्या आपके ज़माने में भी ज़मीन पर इतनी ही गर्मी पड़ती थी? शाबाश बेटे, मैं मरीख के ज़माने का पैदा हुआ हूँ। उस वक्त क्या एक दिन 45 घंटे का होता था, बहुत गर्मी थी उस वक्त भी। आगे क्या कहता है ये बच्चा? वो कह रहा है कि हमें गर्मी की वजह से अम्मी बाहर खेलने नहीं देती। ओहो बेटे, तो ये इसमें कोई अफसोस वाली बात नहीं है, आपकी अम्मी बिल्कुल ठीक कहते हैं, बाहर बहुत गर्मी है बेटा। एक बात याद रखना कि माँ जो होती है वो आपकी सबसे ज्यादा हमदर्द होती है, वो बिल्कुल ठीक कह रही होती है, इसमें अफसोस वाली कोई बात नहीं बेटा। मेरी अम्मी भी मुझे शुरू से ही नहीं खेलने देती, अब भी नहीं मुझे खेलने देती। मैं कितनी दफा कहता हूँ कि मामा थोड़ा सा तो खेल लो, कहती है नहीं बेटे नहीं खेल। अब बच्चों की अम्मी की बात नहीं कर रहे, मैं अपनी अम्मी की बात कर रहा हूँ, हद हो गई है तुम्हारे वाली। बेटे वाकई जमीन बहुत गर्म हो गई है, अब आप लोग इतनी गर्मी में नहीं खेल सकते, क्योंकि बरूद के खिलाड़ियों और व्यापारियों ने अपना खेल 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 के जमीन बहुत गर्म कर दिया। ओए होए 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 होए, वो पहली वो जो मेल वाले ने मुझे दानिशवरी के हवाले से छेड़ा था ना, अब उसको लगा होगा कि मैं दानिशवर हूँ। अच्छा जी, उज़ैर खान पेशावर से लिखते हैं अजीजी साहब, कुछ अरसे के लिए शो की ड्राइविंग आप क्यों नहीं कर लेते? क्या आपको ड्राइविंग नहीं आती या आप एक्सीडेंट से डरते हैं? नहीं बेटे, हमने ड्राइवर रखा जो हुआ है, क्या जरूरत है खुद चलाने की, अमीर लोग खुद नहीं गाड़ी चलाते, वैसे भी गाड़ी दो हाथों में ठीक नहीं रहती। नाज़रीन, कुछ इश्तिहारात के लिए एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। यार मैं जरा कल्टीन से चाय पी हूँ, इसने मेरी अब बेइज्जती कर दी। यार जुनैद, ये जो पुरानी यादें हम ताज़ा करते हैं किसी वक्त प्रोग्राम में, उस हवाले से हमने पिछले कुछ प्रोग्राम पहले हमने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ये जो हम शाह खर्चियाँ जो हमारी हैं, उनका सबूत ये है कि हमारे यहाँ से अब मोची दर्जी ये मरम्मत करने वाले छोटी छोटी चीजें गायब हो गए हुए। अभी कल मुझे एक बुजुर्ग मिले हैं, बहुत पुराने, हमारे महल्ले में एक होते थे डॉक्टर शरीफ साहब, उनके पास वो मुलायम थे। यार वो जब मुझे मिले हैं तो मुझे ज़हन में आया कि यार वफा की कमी भी हमारे यहाँ हो गई हुई है। वो मुलायम, यार क्या मुलायम होते थे उस वक्त के घरों में, वो फैमिली के मेंबर होते थे, बिल्कुल। और नौकर जो होते थे वो घर वालों के मालकों के सख्त वफादार होते थे, और उधर मालकान जो होते थे वो भी नौकरों के साथ बड़ी वफा करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। नस्ल दर नस्ल वो मुलायमों के बच्चे भी आगे फिर उनके पास मुलायम होते थे, और वो उनके बच्चों का बाकायदा जो मालकान है वो ख्याल रखते थे, उनकी बच्चियों की शादियों में, उनके बच्चों की तालीम में बाकायदा क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करते थे। थैंक यू वेरी मच। तो वो मैं महसूस कर रहा था कि वो भी, अब देखो ना कहीं नजर ही नहीं आते ऐसे नौकर, वो जो जद्दी पुश्ती नौकर होते थे वो अब गायब हो गए हुए हैं। अब तो ज्यादा से ज्यादा कोई 7 महीने निकाल लेता है एक नौकर एक घर में, बाद में पता चलता है कि लड़ाई लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया, उसके बाद दूजा आ जाता है, को कहीं से ज्यादा पैसे मिले उधर दौड़ जाता है, को कहीं से को हमसाया उसको पट्टू पड़ा ले तो उधर दौड़ जाता है। हाँ। फट छोड़ देते हैं और छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर चले जाते हैं, और मालकान का भी यही हिसाब है, वो भी छोटी छोटी गलतियों पे नौकरों को फौरन निकाल देते हैं। 100% दुरुस्त। ये जो वफा की कमी वाला मामला है ये एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। मालकान की तरफ से भी वफा नहीं रही पहले वाली, और मुलाजमीन की तरफ से भी। और ये सवाल भी किया जाता है कि ये मालकान की तरफ से कौन सी वफा थी कि अगर उस ये जो आपके यहाँ कोई बूढ़ा काम करता है
تو جناب میرے یہ دادا ابو کے دور کا تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ دادا ابو کے دور کا تھا تمہارا اور آج اس کی تیسری نسل ہے تو تمہاری ملازم ہی نا. اگر تم نے اس کے ساتھ وفا کی ہوتی, کوئی بھلائی کی ہوتی, تو تم اس کے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے, اس کی تیسری نسل تمہارے ہاں ملازم نہ ہوتی ساری کی ساری. یہ سوال تو ہے نا. نہیں ویسے کئی ملازمین کے بچوں کو لوگوں نے پڑھایا بھی. بالکل, میں ذاتی طور پر ایسے بہت سے خاندانوں کو اور ان کے جو آبائی یعنی جدی ملازمین ہیں, یہ جو سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے وفاق کی منتقلی کا, ایک نسل سے دوسری نسل, دونوں طرف ملازمین اور مالکوں کی طرف سے, میں ذاتی طور پر کئی ایسے معاملات جانتا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ دوسری نسل سے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. اس میں سے کوئی ایک آدھ فرد ان کے گھر میں ملازم رہا, لیکن دیگر جو اہل خانہ تھے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اچھے اچھے عہدوں تک رسائی حاصل کی. اور زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ جو ملازمین کے جو دیگر اہل خانہ تھے وہ پڑھ لکھ کر اچھی ملازمتوں پر فائز ہو جاتے تھے, وہ پھر کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے کہ یہ تسلیم کرنے میں کہ میرے والد صاحب ان کے گھر میں ملازم تھے. وہ باقاعدہ فخر کے ساتھ یہ بتاتے تھے. یار تم حیران ہو جاؤ گے, ایک بندہ, میں اب اس کا یہ ذکر نہیں کروں گا نہ ہی نام بتاؤں گا, وہ ہمارے شہر میں بڑا ہی مسکین آدمی, بہت ہی غریب بندہ تھا بیچارہ, اور بڑی ہی عجیب سی نوکری کیا کرتا تھا, پاؤں دبانے والی بات سمجھ لو. تم یقین کرو وہ ایک دفعہ مجھے ملا, میں حیران ہو گیا سن کے. کہتا ہے یہ تجھے سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ میرا جو بیٹا ہے وہ اسلام آباد 18ویں گریڈ کا افسر لگ گیا. ماشاءاللہ. میں نے کہا چاچا ہے اتنا محنتی بچہ یار, اتنا کس طرح پڑھایا, تمہاری تو کوئی آمدنی اتنی نہیں تھی. کہتا ہے یار میں وہ جن کے ہاں نوکری کرتا تھا نا, انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی. انہوں نے میرا بچہ ذرا انٹیلیجنٹ تھا, انہوں نے کہا کہ بیٹے تم اپنے باپ کو رہنے دو, فیس مجھ سے لیا کرو, پڑھائی کا خرچہ مجھ سے لو, سارے اخراجات میں تمہارے پورے کروں گا, ٹکا کے پڑھو. اور تم یقین کرو گے کہ وہ جو مالک ہے بندہ جس نے اس بچے کو پڑھایا, اس کے اپنے سارے بچے لڑایا گیا, کوئی بھی افسر نہیں لگ سکا. اور وہ جو بیچارہ ملائم پاؤں دبانے والا تھا, اس کا بچہ جو ہے وہ 18ویں گریڈ میں اسلام آباد لگا ہوا. یار اب تو قدریں ہی بدل گئی نا. سیدھی بات ہے کہ وہ وقت ہوا کرتا تھا جب آپ کے گھر میں کوئی بزرگ عورت یہ نسل در نسل کام کیا کرتی تھی, تو جو مالکان کی اگلی نسل تھی وہ اس بوڑھی ماں کو کام والی نہیں کہتے تھے, ملازمہ نہیں کہتے تھے. آج ہمارے بچے تو منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں کام والی ہے, ملازمہ ہے. اس وقت یہ لفظ استعمال کرنا باقاعدہ یعنی معیوب سمجھا جاتا تھا. یا خالہ کہتے تھے, یا بیبے جی کہتے تھے, بے جی کہتے تھے, آپا کہتے تھے. اور یہی الفاظ, تمام الفاظ اپنی دادی کے لیے یا بزرگ خواتین جو فیملی کی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتے تھے. ہاں جرت نہیں تھی ہوتی یار, بچوں کی ماں پاس سے چمٹے سے مارنا شروع کر دیتی تھی کہ یہ تم نے بدتمیزی کی ہے, ماسی ہے تمہاری, خالہ ہے تمہاری. اگر کسی بچے نے بدتمیزی کی بھی یا بدتمیزی سے بلایا نہ کرانی کو, تو والدین فوراً چاڑ دیا کرتے تھے. یہی حالت جو ملازم ہوتے تھے مرد حضرات, ان کے ساتھ ان کو چاچا جی, تایا جی, پا جی کہا کرتے تھے, کوئی نام لے کے بلاتا ہی نہیں تھا ملازم. اب تو میں نے دیکھا کہ بزرگ چنگا پلا ملازم ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے اسے کہہ رہے ہوتے ہیں غلام رسول ادھر آؤ, ابو بلا رہے ہیں, لو. اور دیکھو دوسری طرف جب مالکان ہوتے تھے نا جی, ان کو بھی نوکر کو صاحب جی یا سر جی نہیں کہتے تھے, ان کو بھی پا جی, چاچا جی, اس طرح کے نام سے بلایا جاتا تھا. وہ ضروری نہیں ہوتا تھا کہ سر یا صاحب کہا جائے, نہ 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 نہ. اور تو بچے اور بلکہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ ملازم کو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے صاحب والے تمہیں بہت مارے. ایسے صاحب کون سے بھائی, یار انسان ہے, سارے محبت کرو, رشتے بنا کے پھرو ایک دوسرے کے ساتھ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. گورنر پنجاب لطیف کھوسا نے ویٹنری کالج کو 3 شتر مرغ تحفتاً دے دیے. ہیلو, یار زبردست کام کیا گورنر صاحب نے, اپریشیٹ کرنا چاہیے تمہیں. زبردست کام نہیں کیا, انہوں نے جان چھڑائی ہے. یہ شتر مرغ گورنر ہاؤس میں تھے. تمہیں پتہ ہے شتر مرغ کتنا اونچا ہوتا ہے؟ 7.5-8 فٹ اونچا ہوتا ہے. شتر فارسی میں اونٹ کو کہتے ہیں. اچھا, جو اونٹ جتنا اونچا مرغ ہو وہ شتر مرغ کہلاتا ہے. اور اتنا لمبا قد ہو اور گورنر ہاؤس میں پھر رہا ہو, تو گورنر صاحب نے تو جان چھڑانی تھی ان سے. کیوں یار, یہ شتر مرغ بڑا اونچا ہوتا ہے, اس کے نیچے سے کوئی چھوٹے قد والا بندہ گزرے تو یہ سر میں ٹھونگا کٹ مارتا ہے. اور پھر اگر سر پہ بال نہ ہو تو یہ شتر مرغ تو شگل ہی بنا لیتا.
اس لیے پھر گورنر ہاؤس کے عملے نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہ شتر مرغ کسی یونیورسٹی کو دے دینے. یار تم تحفے کی مناسبت دیکھو پھر اپریشیٹ کرو. دیکھو نا ویٹرنری یونیورسٹی کو انہوں نے شتر مرغ کا تحفہ دیا, کتنا خوبصورت ہے یار. ہمیں زبردستی رواج نہ ڈالو. اب ویٹرنری یونیورسٹی گئے ہیں تو 3 شتر مرغ لے گئے ہیں, کل کو زرعی یونیورسٹی جائیں گے تو 3 حلوہ کدو لے کے جائیں گے, پھر انجینئرنگ یونیورسٹی جائیں گے تو ادھر اپنی گاڑی کا انجن نکال کے دے دیں گے, واپسی پہ چنگ چنگ پہ بیٹھ کے آئیں گے. اور تمہیں پتہ ہے کئی دفعہ چنگچی آگے سے چکا بھی جاتا ہے, کتنا برا لگے گا. اوپر گورنر صاحب کھڑے, نیچے بیچارے سپاہیوں کو کہہ رہے ہو اور لمحہ سپاہی ہو رہے ہو میں موڑیا تے چڑھ جاواں. کسی میڈیکل کالج جائیں گے تو وہاں 3 غریب مریض پکڑا دیں گے, بھائی جی یہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف بڑے نعرے لگاتے ہیں, ان پہ کام سیکھو. یہ شتر مرغ تو انہوں نے غصے میں دے دیا تحفے میں. اور یار تمہیں نہیں نہ پتا, انہوں نے ایک دن اپنے ملازم کو کہا ہے ادھر آؤ 1 انڈے کا آملیٹ بنا کے لاؤ. وہ ملازم شتر مرغ کے انڈے کا آملیٹ لے آئے. ان کو چڑھ گیا غصہ, انہوں نے کہا ہے اب میں کھانا کے اتنے لے کے سونے آئے. امریکی صدارت کی خواہش مند ہلری کلنٹن بوڑھی اور موٹی ہونے کے باعث مقبولیت کھونے لگی. ہاں نقادلی میں کس لیے مقبولیت کھونے لگ گئی ہوں. میں تو آپ بھی امریکیوں میں اتنی مشہور ہوں جتنی تمہارے ادھر لکیرانی سرکس مشہور ہے. اوپر سے مجھے بوڑھا ہی بنا دیا تم نے. میں کہ کام علی شاہ کی کلاس فیلو, خود تمہارے ادھر اتنا پرانا بزرگ آدمی حکومت کر رہا ہے تو مجھے موت پڑی ہوئی ہے. یہ کام علی شاہ تمہیں پتا ہے کتنا پرانا ہے. یہ کام علی شاہ اور برنارڈ شاہ دونوں کٹھے کھیلتے رہے. میرا پردادا بتایا کرتا تھا کہ یہ ہمارے محلے میں جامنو توڑنے آیا کرتے تھے. دس ہیلری موٹی ہو گئی ہے, اپنا امیر مقام تے دیکھو. آپ نے ہمارے ساتھ خام کا کمپیریزن کیوں شروع کر دیا؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میں بدنام ہوئی. یہ آپ کے عمران خان نے کے جلسے میں مجھے چاچی ہیلری کہہ دیا. خود یہ اتنا بزرگ آدمی ہے, اس کا آخری میچ میں نے اپنے ابے کی گودی میں بیٹھ کے دیکھا تھا. اترا کالا اوباما, اس نے بھی مجھے بدنام کیا ہوا. ہر اجلاس کے اندر مجھے کہہ دیتا ہاں وڈی پھپھو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے. میں کہ وہ پرے مارا اترا, میرا اس طرح کا ایڈے وڈے کنوں والا پتیجا ہو, میں کان والی چھڈا دے. اوپر سے وہ مشل شوخی ہوئی ہے, جہاں بھی مجھے ملتی ہے خالہ گھر آنا وڈے پاوے پکائے ہوئے. مجھے تو مان سے تیرا پوائنٹ کلنٹن شروع سے کہتا تھا کہ ہیل رو انہوں نے منہ نہ لاوی. میں کیا اتریا تو امریکہ منہ نہ لاتا تو میں کرو باہر ہی نہیں نکلتا. قومی ٹیم میں پہنچ کر ہمارے کھلاڑیوں کو پتہ چلتا ہے کہ فیلڈنگ بھی کرنی ہے. دوسرا ون ڈے ہارنے کے بعد مصباح الحق کی میڈیا سے گفتگو. بالکل ٹھیک گفتگو کی ہے مصباح چاچا نے. ہاں صحیح بات کر رہے ہیں یار. دیکھو نا یار کتنا گندا میچ آ رہے ہیں یار. ہائے 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 ہائے, ایمان سے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ لڑکے میچ کھیلنے نہیں آئے ہوئے, کوئی گڈی لٹن آئے ہوئے. میں منہ اٹھا کے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے. پہلا میچ جیتے بھی تو ہیں, آگے 3 میچ رہتے ہیں ابھی یار. ایک میچ جیت جائے صحیح ٹیم, تم لوگ ٹیم کی مالش شروع کر دیتے. صحیح کہہ رہا چاچا مصباح, بات آپ کی ٹھیک ہے چاچا جی, مگر آپ غصہ نہ کیا کریں. اس عمر میں غصہ ٹھیک نہیں ہوتا. ایک غصہ اور ایک 200-250 عمر میں اچھا نہیں ہوتا. میرے والد صاحب کا ایک قیم تھا چاچے مصباح کی عمر کا, بہت غصے والا بندہ تھا یار. اس کو ایک دفعہ کتا پڑ گیا, بجائے دوڑنے کے غصہ کر گیا, کھڑا ہو گیا, کتے کو گالیاں نکالنی شروع ہو گیا. کتے نے نہیں آگے سے کوئی گالی نکالی, وہ وہی کرتا رہا, مگر اتنی پینٹ اتار کے لے گیا تھا. رستے میں جو بندہ بھی ملے کہ خیر ہے چاچے جی نکر پا کے پھر رہے ہو, کہتا یار بس نیٹ پریکٹس کرنے گیا ہوا. اور وہ کتا اتنا چلاک تھا, وہ دوسری گلی سے وہی پینٹ پہن کے ڈاگ واک کرتا ہوا. بات کیا ہو رہی تھی, کہاں لے گئے ہو یار تم؟ ہاں بات تو مصباح الحق کی ہو رہی تھی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مصباح صاحب, یہ لڑکوں کو گراؤنڈ میں جا کے یاد آتا ہے کہ فیلڈنگ بھی کرنی ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کو کئی میچوں میں 15 اووروں کے بعد یاد آتا ہے کہ او سکور بھی لینی ہے. لاہور میں لاکھوں کے ڈاکے اور چوریاں, شہریوں کے ساتھ ساتھ سب انسپیکٹر بھی لٹ گیا. دسو مینوں بھی لٹ کے لگے دسو یار, وہ سب انسپیکٹر لٹ کے لگے دسو. انہاں چوراں نے کی ہاتھ چکی ہے,
ਭਾਈ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬੇਵਕੂਫੋ, ਓਏ ਧਿਆਨ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਨਕਾਬ ਥੱਲੇ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੋਢਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਨਾਮਰਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਖਾਲ ਵੀ, ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਜੋ ਵੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਰੁਮਾਲ ਦੇਣੀ। ਪੈਸੇ ਕੱਢ, ਪੈਸੇ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੀ, ਦੱਸੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਰੱਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਜ਼ਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ ਇੱਕ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਜੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਥੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕੂ ਭਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਉਧਰ ਹੀ ਡਾਕੂ ਟੱਕਰ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਲਿੱਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੱਕ 'ਚ ਜਾਵਾਈਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਲਿੱਤਰ ਦਾ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਯਾਰ ਲਿੱਤਰ ਦਾ। ਲੈ ਗਏ 35,000 ਰੁਪਇਆ, ਮੇਰੀ 10 ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ। 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਦੱਸੋ ਤਰਲੇ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਖੜੋ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਖੜੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ SP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਲ ਪੈਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ SP ਤੋਂ ਡਾਢੀ ਏ। SP ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਲੈ SHO ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये सब कुछ था हस्बे हाल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।